जन्नत के पत्ते। आयशा ने शर्ट की जेब से तय किया कागज़ निकाला, उसे खोला। ये तुर्की की इमानत है, क्या उसे लौटा देनी चाहिए? उसने गर्दन फेर कर कैलेंडर को देखा। आज हफ्ता था और ये मालूमात उसे परसों यानी पीर या मंगल की दरमियानी शब के बारे में थी। अब सही वक्त आन पहुंचा था। वो एक फैसले पे पहुंच कर उठी और अपना पर्स उठा लिया। करीबन आधे घंटे बाद वो अपने घर से बहुत दूर एक पे फ़ोन पे खड़ी कार्ड डालकर एक नंबर मिला रही थी। देख लो अब्दुर्रहमान, आयशा गुल क्या कर सकती है? रिसीवर कान से लगाए उसने तय किया हुआ कागज़ सामने खोल कर रखा। साथ ही प्लाई पे बंधी घड़ी देखी। उसको उसकी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगने थे। वो 80 सेकंड बाद कॉल काट देगी। कॉल मिलने के 10वें सेकंड में उसका रब्ता मौजूदा कमांडर से हो गया। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है। आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं? भारी आवाज़ वाले मर्द ने कॉल लंबी करने की कोशिश की थी। झूठ बोलना नहीं चाहती थी और जाहिर है सच बताऊंगी नहीं। मेरा वक्त ज़ाया ना करें। वो टिप मुखबरी सुने जो मेरे पास है, वो तेज़ी से बोली। 25 सेकंड। दिल था कि तेज़ी से धड़क रहा था। जी जी कहिए। दूसरी जानब कॉल रिकॉर्ड की जाने लगी थी। रेड अलर्ट। मंगल और पीर की दरमियानी शब दिन 2 बजे के करीब कैलिस से 3 किलोमीटर दूर तुर्की और शाम की सरहद को कोई क्रॉस करेगा। उसके बहुत से नाम हैं, मगर मैं आपको वो बताऊंगी जो आप जानते हैं। 40 सेकंड। कौन सी चौकी के करीब से? वो नोट कर रहे थे। आयशा जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें दोहराने लगी जो उसने कागज़ पे लिख रखी थी। छोटी छोटी बातें जो अहम थीं। इतला देने का शुक्रिया। क्या आपको यकीन है कि वो अपना प्रोग्राम नहीं बदलेगा? 80 सेकंड। नहीं, मरहबा। उसने खटाक से रिसीवर रखा और फिर दिल पे हाथ रखकर चंद गहरी सांसें अंदर उतारी। अल्लाह अल्लाह, उसने कर ही लिया। ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती अपने फूले तनफ़ुस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। अब्दुर्रहमान, देखो आयशा गुल क्या कर सकती है। वो पलटी और सर झुकाए तेज़ तेज़ चलती कैब स्टैंड की जानिब बढ़ी। उसे जल्द अज जल्द घर पहुंचना था ताकि अन्य को शक ना हो सके। छत से खुली ग्रे स्पोर्ट कार कुशादा हाईवे पे दौड़ रही थी। वो कोहनी दाएं तरफ खिड़की पे टिकाए बंद मुट्ठी से गाल को सहारा दिए आंखें मूंदे कच्ची पक्की नींद में थी। गर्म हवा से स्याह स्कार्फ फड़फड़ा रहा था। दफातन कार को ज़रा सा झटका लगा तो उसका चेहरा आगे को लुढ़का, मगर अगले ही पल वो आंखें खोलकर संभल कर पीछे हुई। सामने लंबी हाईवे के उफक पे सूरज तुलू हो रहा था। हवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। सड़क की दोनों तरफ खुश्क और देरीना था। दूर पहाड़ थे। मैं सो गई थी। वो आंखें मलते जैसे खुद से पूछा। नहीं माधव, आप कल से ड्राइव कर रही हैं। सो तो मैं रहा था। हया ने बाएं जानिब देखा। जहान दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखे ड्राइव कर रहा था। नीली जीन्स पे नीली शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, आंखों पे स्याह ग्लासेस लगाए जिससे आंख के करीब का जख्म नज़र आ रहा था। क्या हम कैलिस पहुंच गए? उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। मोटरवे की इस तरफ का मखसूस वीरान इलाका? नहीं, सो जाओ, जब पहुंच जाएंगे तो तुम्हें उठा दूंगा। हया ने इस्पात में सर हिलाया और गर्दन सीट की पूंछ से टिकाकर आंखें मूंद लीं। जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा, फिर अफसोस से सर झटका। हया खानम, फ्रंट सीट पे बैठने के कुछ एथिक्स होते हैं। उनमें दूसरा नंबर किस चीज़ का होता है? मैंने सीट बेल्ट पहन रखी है। बंद आंखों से कहते उसने हाथ से अपनी सीट बेल्ट को छूकर यकीन दहानी की। वो पहला असूल होता है। दूसरा फ्रंट सीट पे सोने की ममानियत के हवाले से है। नींद वैसे ही टूट गई थी, ऊपर से उसके तंज। वो आंखें खोलकर पूरी तरह जाग कर सीधी हुई। तुम्हारे मुंह से एथिक्स का लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है ना जहान। क्यों? चंद एक बातों के अलावा मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। वो बुरा मान गया। हया ने हैरानी से उसे देखा। थैंक यू वेरी मच जहान सिकंदर, वरना मैं अनकरा से यहाँ तक यही सोचती आ रही थी कि ये कार तुम्हारी अपनी है या चोरी की। जहान ने एक खफा निगाह उस पर डाली। रेंट की है,
کہہ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ ڈرائیو تو میں کر رہا ہوں، تم تو سوتی آئی ہو۔ پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے۔ اوہ، تمہارا پاؤں تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہے، اور تمہارا سر درد؟ اس نے پھر جارحیت کے پردے پہ دفاع کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے چہرہ موڑ کر بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد ہوا تو بھی وہ نہیں بتائے گا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ باہر چلتی گرم ہوا کے تپیڑوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہم کیلس کب پہنچیں گے؟ اس نے اب ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا۔ 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ، تم خود مصر تھی۔ شکایت تو نہیں کر رہی، ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں۔ کوئی 17ویں دفعہ پوچھ رہی ہو۔ وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا۔ اور تم تو کپادوکیا دیکھنے آئی تھی، پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے۔ گاڑی اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ شاذ و نادر ہی آس پاس اکا دکا گاڑی گزر جاتی، ورنہ ہر طرف سنہری خاموشی تھی۔ کبھی کبھی بہارے گل بننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سو اس نے ایک اور سوال کیا۔ ایک سیف ہاؤس ہے۔ ایک سیف ہاؤس ہے، رات وہیں رہیں گے۔ آج اتوار ہے، کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے۔ پھر کل رات میں بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی۔ پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی۔ اب اگر کہتی ہو تو 71ویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں۔ اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے۔ تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے۔ تم اندر سے خود یہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں۔ واہ، یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ جہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہوئی سنائے، مگر بولتی رہے۔ مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے۔ وہ خفگی سے منہ موڑے بائیں طرف دیکھتی رہی۔ پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ بائیں طرف ہوتی ہے اور ترکی میں دائیں جانب، سو وہ جہان کے بائیں جانب بیٹھی تھی۔ سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جہان نے اسے پک کیا تھا، تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے۔ ویسے اب بتا دو، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ اسلام آباد، وہ بے نیازی سے بولی۔ اچھا، اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جہان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور ہیلن آف ٹرائے کے ٹرائے کا ذکر تو سنا ہوگا تم نے؟ ہاں۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی۔ ٹرائے کا تاریخی شہر ترکی میں واقع ہے۔ ہاں، وہ ہیلن آف ٹرائے کی کہانی ترکی کی ہے۔ اچھا۔ جہان نے اپنے تئیں اسے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا۔ وہ بھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی۔ جہان کچھ دیر دان سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے نظر آتے پہاڑ کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں؟ حیا اسی طرح دیکھ رہی تھی، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ نہیں، یہ مونٹ نمرود ہے، کہہ کر حیا کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اچھا، وہی بے نیازی؟ نہیں، تم نہیں سمجھی، یہ ماؤنٹ نمرود ہے۔ نمرود کو تو تم جانتی ہوگی۔ کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا، پھر اسے یاد آیا، ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے تھے وہ ہمارے ہاں دال پہ ختم ہوتے تھے۔ احمد سے بنا احمد، مولود سے بنا مولود، اور نمرود سے بنا نمرود۔ بادشاہ نمرود؟ وہ چونکی۔ ہاں، وہی نمرود۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا۔ اللہ اللہ، یہ وہ پہاڑ ہے؟ یہ پہاڑ ترکی میں ہیں؟ اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا، کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ پہاڑ۔ وہ 5 ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ سارا قصہ آج کے ترکی میں ہوا تھا۔ جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 4000 سال پرانا قصہ، وہ جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے،
وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا، بالکل اسی پہاڑ پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ وہ آگ جو جلا دیتی تھی، وہ راکھ کر دیتی تھی، مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی، نرم گلابوں کی طرح۔ پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا، اور جانے اس سلیم کے دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑے، یہاں تک کہ آگ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے۔ ہاں، تپش اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کو ابائے میں گرمی نہیں لگتی، اور حجابی لڑکی حیران ہوتی ہے، گرمی؟ کون سی گرمی؟ اس نے بے اختیار بازو کے اوپری حصے کو چھوا، جہاں داغے گئے 3 حروف آج بھی ویسے ہی تھے، ہو۔ وہ کون تھی؟ ہاں، بہت گنہگار، بہت غلطیاں کرنے والی ہی سہی، بہت نافرمان قسم کی مسلمان ہی سہی، مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تحریر سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی۔ اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون سے ابلتے جوش، بازو پہ کھڑے ہوتے رونگٹوں اور فرتے جذبات میں بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ کیلس قریب آیا تو نمرود داغ دور ہوتا گیا، مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا۔ جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے پڑے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں، اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑوں کے قدموں میں جا بجا پڑے ہیں، اور سیاح ان پہ اسٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بنواتے ہیں۔ جو سر جھکتے نہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ چلو، وقت انسان سے جو بھی چھینے، کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف۔ کیلس سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پہ رکے تو جہان نے کہا کہ وہ ادھر قریبی اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے۔ کس کے لیے اس نے نہیں بتایا، یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے۔ وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اسٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ایک ریک کی طرف چلا گیا، خالص زنانہ پرفیومز۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے، عجیب سا لگا۔ خیر، وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹک الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، پھر یاد آیا کہ کاجل خریدنا ہے۔ اس کا کب کا ختم ہو چکا تھا، اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی، پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے گا۔ کاجل سیکشن کی ٹوکری سے جیسے ہی اس نے ایک کاجل اٹھایا، ایک یاد چھم سے اس کے آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ٹیچے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی، انہی میں سے ایک دن وہ ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھیں۔ حیا، سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے؟ اس نے لپ گلوز ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی حیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا۔ میک، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آیا ڈی جے سیلز گرل کی طرف بڑھی، ایک میک کا کاجل دکھا دیں۔ سیلز گرل نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا، خوبصورت ڈبی، جدید انداز۔ ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ کتنے کا ہے؟ اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 800 روپے کا۔ ڈی جے کا منہ کھل گیا۔ یہ ایک 800 روپے کا؟ سیلز گرل نے شائستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرل کو، پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی۔ بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی۔ ساتھ ہی کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر کچکچ سے سیلز گرل سے بولی، دکھائیں بھئی وہی اپنا 35 روپے والا ہاشمی کاجل۔ منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں، پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑیں۔ یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔